अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। 1 बजे तक की जो सारी डिटेल्स और जो सारी डेवलपमेंट्स हैं वो लेकर हम हाजिर हैं आपके साथ, और जितने भी तज्ज़िये और तबसरे हम आप तक पहुंचाते हैं वो इसी तवज्जुह से पहुंचाते हैं कि जो डेवलपमेंट्स हो चुकी होती हैं और जो कल की बाद जो एक यानी कि 2 बजे के बाद की सारी डेवलपमेंट्स होती हैं उसके ऊपर भी हम तज्ज़िये और तबसरे करते हैं। आपको पता है कि चूँकि इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से काफ़ी क्योस सा मौजूद है वहाँ, और एक अजीब सा माहौल क्रिएट हुआ है। लोग जो हैं वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी जो कारकुनान हैं वो भी शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रही हैं। मिलता जुलता सा उनका भी एक रिएक्शन जो सामने आ रहा है, वो चाह रहे हैं कि अब रहनुमा यानी कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान तक पहुँच ना सके कोई, वो ढाल बने बैठे हुए हैं। और वो जो कोई किसी एक लीडर के पीछे जो एक पूरी कौम होती है यानी आवाम होती है, वो वाकई उन्होंने एक ना अपना जो स्टैंड है ना वो लेकर वो अभी तक खड़े हुए हैं। पुलिस इस्लामाबाद की यहाँ मौजूद है और आंसू गैस भी फेंकी जा रही है, शेलिंग भी हो रही है, और एक अजीब सा क्योस सा है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारे इस टाइम पर हमारे मुल्क की हालात के लिए जग हसाई हो रही है, और कुछ ये भी तकरीबन कहा जा रहा है कि 60 के करीब 59-60 के करीब जो हैं वो पुलिस वाले एहलकार जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं, और कारकुनान भी ज़ख्मी हुए हैं। चूँकि कारकुनान की तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा है, और जो कहा जा रहा है कि कारकुनान की जो मुझे लगता है कि जो फैक्ट फिगर्स बताए जा रहे हैं वो ऊपर नीचे हैं, क्योंकि वहाँ कारकुनान बहुत ज़्यादा और वो बहुत गुस्से में भी हैं। और गुस्से से ज़्यादा मुझे जो मुनासिब लफ्ज़ लगता है वो जोश है। उनका जोश और वलवला जो है ना वो देखने के काबिल है। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहाँ यही सिलसिला अभी भी कल 4 बजे से स्टार्ट है, और अभी भी वहाँ पे यही है, और बख्तरबंद गाड़ी भी वहाँ पर पहुँच चुकी है गिरफ्तारी करने के लिए। आराम तसल्ली से भी ये मामलात जो हैं वो तय पाए जा सकते थे, लेकिन इसका हल होता नज़र नहीं आ रहा था। एक क्योस सा होता हुआ ही हमेशा एक हल क्यों निकलता है मुझे नहीं पता, मैं ज़रूर जानूंगी। काशिफ साहब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपके साथ लबीबा तैमूर हमेशा के साथ मेरा इस प्रोग्राम में साथ देने के लिए मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई शाम कैसी है आप? सर मैं ठीक ठाक, आप बताएं माहौल क्या और अजीबो गरीब से हो गए हैं? जी माहौल तो बड़ा ख़तरनाक है और बड़ा अफसोसनाक है। आपको पता है कि रात को हम यहाँ से लेट गए थे, लेकिन मैं 10:30 बजे के करीब मेरे एक दोस्त आए, तो फिर हम वहाँ पे गए थे ज़मान पार्क पे। तो बड़ी मतलब सिचुएशन जो वहाँ पे बड़ी अफसोसनाक थी। सारी सड़क जो थी, बल्कि इवन जो है इनका ज़मान पार्क में घर से और पिछली भी जो लेन्स थी वहाँ पे पत्थर भी थे, पानी भी था, बहुत ज़्यादा फेंका गया था, जो आपको पता है वो मार रहे हैं। और उसके अलावा लोग बहुत थे, उसमें जो नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद थी, और वो जो बड़ा चार्ज लोग थे, और वो उनमें से कुछ से मेरी बात हुई, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट जाहिर है कि हम उनसे इकट्ठे होते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे थे कि जो कह रहे थे कि जी हम तो खान जो है खान के लिए मरने आए हैं यहाँ पर। और आई एम श्योर कि यही वो लोग थे कि जिन्होंने बड़ा स्ट्रांगली कल 4 बजे से अब तक रजिस्ट किया है, और जो फोर्सेस हैं जिसमें पंजाब पुलिस है और इवन रेंजर्स भी है, उसको अंदर तक नहीं जाने दिया। अच्छा, अब वो जो वहाँ पे देखा था, इट रिमाइंड्स मी ऑफ, मुझे सबसे पहले तो याद आया कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाहौर आया करती थी, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे अपनी असैसिनेशन से पहले, तो गुलजार हाउस में गुलबर्ग में ठहरा करती थी। तो वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल होता था कि पूरी पुलिस के जो दस्ते हैं उनको बाहर निकलने से रोका करते थे, और वहाँ पे चार्ज लोग जो थे, उनके क्राउड जो उनके वर्कर्स होते थे, उनको ब्रूटली मारा भी करते थे, और बेनज़ीर भुट्टो को उनकी कोठी से सेनेटर गुलजार की बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उसके बाद जब फिर मैंने देखा कि यार ये जो इस वक्त यहाँ पे सड़कों के ऊपर पत्थर, उनके घर के आगे पत्थर, पीछे लेन्स में पत्थर, और उसके अलावा लोग जो हैं वो हसल बसल, रात के 1 बजे 2 बजे तक मैं वहाँ पे रहा, तो मैंने ये भी देखा, मुझे याद आया कि सानिया मॉडल टाउन जी। अच्छा, वो सानिया मॉडल टाउन जब याद आया तो फिर मुझे याद आया कि उस वक्त भी शरीफ बरादरान जो है वो हुकूमत में थे। और आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं वहाँ पे गया था कि मैं वो जो सानिया मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ था, और मैं वो सीन्स मेरे पास आंखों के सामने से या दिमाग से कभी जाते नहीं है, जो देखी हुई चीज़ तो कभी जाती भी नहीं है। और डॉक्टर हुसैन कादरी जो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के फर्जंद हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप मेरे साथ आए। उसके बाद तो उन्होंने एक खिड़की दिखाई थी मुझे, कि जो वो समझ रही थी, फोर्सेस समझ रही थी कि शायद ये डॉक्टर ताहिर कादरी का कमरा है या हुसैन कादरी का।
تو اس کے اوپر اتنی فائرنگ کی گئی تھی کہ وہ بلیک ہو گئی تھی. اچھا اتفاق ویسے میرا بھی ہوا تھا, میں بھی گئی تھی وہاں, آپ نے دیکھی ہوگی وہ کھڑکی بھی, یہاں پہ بہت زیادہ فائرنگ کی گئی تھی. اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ لیکن وہ بروٹلزم جو ہے, مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ کل جو کچھ ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو جو ہے آج ریاست کچھ اور مانگ رہی ہے عوام سے, اور اس ریاست میں ہم آج بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, دس از مائی فرم اوپینین کہ آج جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ میرے خیال میں اب وہ لیک کر رہا ہے کچھ. ہمیں نئے عمرانی معاہدہ یعنی کہ نیا کانسٹیٹیوشن چاہیے. یہ نظام فیل ہو گیا جس میں کوئی عدالت میں جاتا ہے, کسی کو عدالت نہیں بلاتی, کسی کو بلاتی ہے, اور کسی کو, میں آپ کو بات جو کر رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی 7 تاریخ کے گجرانوالے کی جو اینٹی ٹیررزم کورٹ سے وارنٹ گرفتاری نان بیلیبل جو ہوئے ہیں وہ ایشو ہوئے تھے, اور وہ وہاں پہ نہیں گئے, اور اس کے بعد انہوں نے ڈی ایس پی صاحب نے لکھا جی ہم نے ڈھونڈا نہیں ملے, لیکن آج تک وہ بھی پیش نہیں ہوئے. تو لا جو ہے, قانون جو ہے, وہ عمران خان کے لیے بھی ایک, آپ کے لیے بھی ایک, میرے لیے بھی ایک, ٹھیک ہے جی, نون لیگ کے لیے بھی ایک ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے عدلیہ ہے اس کو فوری طور کے اوپر اپنا جو ہے اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, اور رول آف لا کو انشور کرنا پڑے گا. سلیکٹڈ جسٹس جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں بھی ہونی چاہیے. میں آپ کی بات سے ایگری کر گئی. آپ مجھے بتائیں, اگر ہم سب کے لیے لا ایک ہے اور اگر کوئی نہیں کرتا تو سٹانس تو ڈیفرنس ہو سکتے ہیں نا. سٹانس اگر ڈیفرنٹ ہیں, اگر رانا ثناء اللہ نہیں گئے تو عمران خان ان کے نقش قدم پر تو نہیں چلے نا. دیکھیں یہ ہم نے کل بھی ایگزیکٹلی آپ کی بات میں وزن ہے. ہاں جی, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں وہ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دے دے, مفاہمت کے ساتھ وہ کم از کم جا سکتے ہیں. اتنا کیوس, اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں جو ہے لیگل جو ان کے ماہرین ان کے ساتھ تھے, کیونکہ ایک ڈر ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہے وہ اس وقت جو رول پلے کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف کے ساتھ ہر جلسے میں وہ ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں کہ ان کو بینگ وزیر داخلہ ان کو یہ جلسوں میں نہیں جانا چاہیے سیکورٹی کے ساتھ, کیونکہ آپ وہ پورے پاکستان کے وزیر داخلہ ہے. اس کے بعد وہ جو بیانات دیتے ہیں, میں الٹا لٹکا دوں گا اور چوہا اور یہ وہ اس قسم کی obscene لینگویج. سن لیں اچھا, اب یہ یہاں پہ جب یہ آپ کہیں گے اپنے اوپوننٹس کو کہ میں آپ کو الٹا لٹکا دوں گا, اور اس کے بعد ہم جو حال کریں گے اس کا یہ دنیا دیکھے گی, اور اس کے بعد ایک لیڈر کے اوپر آپ دیکھیں کہ مطلب قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا ہو. معذرت کے ساتھ سر جی, جب عمران خان جلسے کیا کرتے تھے اور جب جایا کرتے تھے تو وہ بھی ایسے ہی زبان استعمال کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی دھمکی نہیں دی تھی. نہیں, آپ ڈیفینڈ نہیں, آپ اٹھا کر دیکھ لیں, جب وہ کہتے تھے کہ ہم بلائیں گے, ہم جیلوں میں رکھیں گے, وہ یہ. اور کبھی بھی عمران خان نے, ہم یہی بات کرتے تھے, بے شک انہوں نے ڈیولپمنٹس کی بات کی ہو, لیکن ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ وہ بھی یہی ایک جلسے اور ایک چیز کے پیچھے تھے کہ جب بھی انہوں نے جیلوں میں ڈالنا ہے. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی حکومت جو ہوتی ہے اس کا رول جو رانا ثناء اللہ کو بھی بہت بڑے کیس میں ڈالا تو تھا اندر. لیکن سنیں نا جی, وہ تو خیر وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ڈالا, وہ نہیں سر, بات پتہ ہے, بات یہ کہ ہر ایگزیکٹلی جو حکومت میں آتا ہے وہ کرتا ہے. اس وقت حکومت تھی, جو حکومت میں آتا ہے وہ اس طرح کے تیش میں آ کر بات کرتا ہے. عمران خان بھی کیا کرتے تھے. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی میں ریاست کا مین آرگن گورنمنٹ ہوا کرتا ہے, کسی بھی ڈیموکریسی ایگزیکٹلی یا کسی بھی نظام میں. اچھا, گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ بڑے بھائی کا رول ہوتا ہے, اس کا بہت, اس کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے, کیونکہ وہ دے سکتی ہے. اپوزیشن کسی کی بھی اپوزیشن ہو وہ آپ کو دے نہیں سکتی ہے کچھ, لیکن گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنے گورنمنٹس کو مینٹین کرنے کے لیے اور ریاست کے معاملات کو سموتھلی چلانے کے لیے اس کو بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. سر یہ آپ کی بات, آپ خود کو, آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے, میں وہی کہہ رہی ہوں, کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں تو گرفتاری سے ڈر ہی کیوں؟ اتنا کیوس, اتنے کمپرومائزز آپ اپنے کارکنان کو مروا کر, لڑوا کر, آپ زخمی کر کے. دیکھیں بات سنیں, آپ نے خود ہی کہا نا کہ ریاست کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, تو عمران خان یہاں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ بڑا معصومانہ سا, میں تو سب کے لیے بات کر رہا ہوں, میرا بڑا معصومانہ سا کوسچن ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف آپ کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہو, ان کی پوری گورنمنٹ مشینری کہہ رہی ہو, اور اس کے پیش نظر یہ بھی ہو کہ آگے الیکشنز آ رہے ہیں, اور ان کو مطمئن نظر یہ ہو
کہ ایک اپوزیشن لیڈر کو اریسٹ کر کے اور اس کے بعد اس کے اوپر سارے کیسز چلا کے اس کی بیل نہ ہونی دی جائے اور اس کو الیکشن کمپین سے باہر رکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو خدشات ہیں وہ درست ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کورٹس کو اس وقت انٹرفیئرنس کرنی پڑے گی۔ ایک شخص کے اوپر 80 مقدمات ہیں، ان کو اکٹھا وہ جیسے وہ بات کر رہے ہیں کہ اکٹھا کر کے ہم سنیں، تو ریاست جو بات میں آپ سے کر رہا تھا آپ نے اس کو تھوڑا سا موڑ دیا۔ اچھا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے کمپین کی بات کی، میری بات کا جواب لے لیں۔ بس میں اتنا سا کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی وہ کمپین نہیں کر پا رہے۔ مجھے آپ بتا دیجئے کیوں نہیں کر پا رہے؟ میں بتا رہی ہوں کیونکہ obviously اتنا کیوس کریٹ ہوا ہے، جانے کر کسانوں کا دھان جو لگا ہوا ہے اسی میں۔ نہیں سر، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کیا پتا وہ اگر گرفتاری دے دیتے ہیں ان کو سمپتھی ووٹس اور بھی مل جائیں، وہ تو ہیں ہی، وہ مل گئے ہیں اپنی جگہ پر۔ آپ نہیں سمجھتی کہ مطلب ہم یہ پاکستان میں جو میں نے آپ کو 2 باتیں سنائی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو تو میں نے خود یہاں پہ راوی کے برج کے اوپر پولیس سے ڈنڈے کھاتے دیکھا، سردار فاروق احمد خان لغاری کو بھی ڈنڈے کھاتے دیکھا جو بعد میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے، اور وہ یہی لوگ تھے جن کی حکومت تھی۔ اور پھر وہ ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی، میں نے وہ آنکھوں سے دیکھا ہوا کہ سردار فاروق احمد خان لغاری گاڑی کے لٹکے ہوئے پیچھے، وہ پولیس ڈنڈے مار رہی ہے، ان کی شلوار کے پانچ بڑا جگرا کریں عمران خان صاحب، ایک ہی ان کا جو کیس ہے جو باقی کے تو ہیں جس پہ بہت زیادہ توشہ خانہ والا کیس ہے اس کے بھی گرفتاری دے دے۔ دیکھیں مریم نواز اور نواز شریف بھی آئے تھے اور بہت سے کیسز تھے اور وہ آ کر انہوں نے گرفتاری دی تھی اور وہ بھگتی ہے انہوں نے۔ میں آپ کی بات سے انکاری نہیں ہوں، لیکن جو خدشات ہیں وہ دور کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے، کسی بھی شخص کی اور ریاست کے ہر باشندے کی۔ ان کو ڈر کس چیز کا ہے؟ ان کو ڈر ہے کہ ہمیں مار دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا۔ آپ کی بات جو ہے کہ میں اس بات پہ مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایوری باڈی شوڈ اوبے دا لا، ٹھیک ہے جی، ہر بندہ ریاست کا ہر باشندے پہ لازم ہے کہ قانون اور آئین کی پاسداری کرے، لیکن آپ کے جب مطلب آپ کے خدشات کون دور کرے گا؟ ہماری پرابلمز ہیں، ہماری جب پرابلمز ہوتی ہے، ہماری مہنگائی ہوتی ہے یا پرابلم ہوتی ہے، ہم کس کو برا بھلا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل، مفاہمت اور مسئلہ سے چلا جا سکتا ہے نا، چلا جا سکتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں مجھے کہ کون کرے گا؟ دیکھیں نا کتنی جگ ہسائی ہو رہی ہے، آپ امیجن کریں۔ دیکھیں زلمے خلیل زاد ہیں، میں اپنے ناظرین کو بتاتی ہوں فارمر US ایمبیسڈر ٹو افغانستان، عراق اور UN رہ چکے ہیں۔ اتنی جگ ہسائی بھی ہے کہ ان کی جانب سے بھی یہ بات کہی بھی تھی ایگزیکٹلی، انہوں نے ویسے تو ٹویٹ جو انہوں نے کیے ہیں اور وہ جو بیانات دیے انہوں نے ایگزیکٹلی انگلش میں کیے ہیں، میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتا دیتی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ 3 ٹرپل کرائسس یعنی کہ ٹرپل کرائسس سے جونج رہا ہے۔ ایک انہوں نے بتایا ہے پولیٹیکل، اکنامک اور سیکیورٹی، یعنی کہ ہمیں پتہ تو ہے، لوگ جو دیکھنے والے ہیں دنیا والے ان کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ ہمیں انڈیا سے مشابہت دے کے دی ہے کہ ہاں وہ ان کے ہم لوگوں کے اندر گریٹ پوٹینشل ہے، ہمارے اندر پوٹینشل ہے، انہوں نے کہا باوجود انڈر پرفارم کر اور فالنگ فار بیہائنڈ اٹس آر رائیول، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے جو بہتری کی طرف ہے نا وہ انڈیا ہے۔ سر آپ خود دیکھیں کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کیسی بات کر رہا ہے، ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ 3 کرائسس سے ہم چل رہے ہیں، اکانومی ہے ہماری وہ کولیپس کی ہوئی ہے، پولیٹیکل جو ہیں ہم سٹیبل ہی نہیں ہیں، اور پھر سیکیورٹی آپ کو پتا ہے دہشت گردی پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ کیونکہ یہ زلمے خلیل زاد جو ہیں یہ اسپیشل انوائے ہیں USA کے ابھی بھی ساؤتھ ایشیا کے لیے، اور یہ ہمارے جو ایریا کے جو ہیں اس کے اوپر ان کی بڑی گریپس ہے اور ان کی چلتی بھی ہے، ان کی ریکمنڈیشنز جو ہیں امریکن گورنمنٹ سنتی ہے۔ لیکن میں بہت پریشان ہو گیا رات کو جب انٹرنیشنل میڈیا پہ، پاکستان میڈیا کے علاوہ پاکستان میڈیا پہ بعد میں آیا، BBC CNN فاکس وغیرہ پر، سب سے پہلے ان کے جب انہوں نے جو ٹویٹ کی اور اس کو انہوں نے چلایا تو وہ بڑی افسوسناک تھی اور شرمناک بھی تھی پاکستان کے لیے۔ جو آپ بات کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاکستان کے اندر پوٹینشل بھی زیادہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو اس وقت پاکستان جن 3 اس کے ہمارا سیاسی بحران ہے، اس کے بعد اکانومی کا بحران ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی سیکورٹی کے بحران کی وجہ سے ہم پوٹینشل لینے کے باوجود، اتنا پوٹینشل ہونے کے باوجود ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے بات کی وہ مجھے بہت پریشان کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ جی اس وقت جو ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ جو ایگزیکیوشنز آف سینٹنس دیے جا رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے، اور اسیسینیشنز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو اس وقت بہت شدید مسائل ہیں، ان کا حل اس میں ہے
کہ جون میں الیکشن کروا دیے جائیں اور یہ سب اکٹھے ہو کے بیٹھے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں. اس کے بعد انہوں نے عمران خان کی گرفتاری پر اسپیسیفکل جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اس کی گرفتاری سے پاکستان اور ٹرمائل کا شکار ہوگا. تو میں آپ کو تھوڑا سا میں کیونکہ اس پہ پڑھتا رہتا ہوں, مجھے ایک لائن کر لینے دیجئے, کیونکہ اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان انفارچونیٹلی پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے ایک امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے وہ غافل نہیں رہتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پالیسی جو بیان آیا ہے اگر ان کی طرف سے, تو یہ نہ سمجھا جائے کہ زلمے خلیل زاد کا یہ ہے بیان. یہ میرے خیال میں امریکہ بھی بڑا کلوزلی ہمیں واچ کر رہا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ اس لیڈر کا ساتھ دیتا ہے جس کے ساتھ عوام ہو. عوام کی دنیا کے کسی کونے میں جہاں پہ بھی وہ ہوتا ہے, وہ جس لیڈر کے ساتھ عوام نہیں ہوتی اس کو وہ اس کے ساتھ نہیں چلتا ہے. کوئی بھی کسی کے شو میں آ کے بیٹھ کر کام تو نہیں کر سکتا. پنجابی کی کہاوت ہے, نہیں سر, وہ پنجابی کہاوت ہے, راہ پہ جانے باپ پہ جانے, یہاں آئیں اور آ کر دیکھیں کہ کس طرح ہم لوگ کتنی مشکلوں میں پڑ رہے ہیں. ہمیں یہاں ایک بریک پہ جانا ہے. سر ایک بریک, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو. ناظرین, جیسا آپ جانتے ہیں کہ زمان پارک اس ٹائم پر ایک طوفان برپا ہے وہاں, اور جنگ سا جو ہے آپ سب جو سما ہے وہ پھیلا ہوا ہے, اور وہ ایکسکلوزیو فوٹیجز بھی ہمیں مل رہی ہیں, جبکہ مولوٹوف بھی پھینکے جا رہے ہیں. اب وہ مولوٹوف میں اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ڈیفائن کر دیجئے. ایگزیکٹلی وہ یہ ہوتا ہے کہ بوٹلز میں آپ جب ڈالتے ہیں پیٹرول ڈالتے ہیں اور اس کو آگ لگاتے ہیں اور اگا کے پھینکتے ہیں. ریاست کی جانب سے یہ سب پھینکے جا رہے ہیں, اور یہ اندر ہے زمان پارک کے اندر سے ریاست کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے, اگینسٹ ہو رہا ہے. یہ جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اٹھا کے یہ پھینک رہے ہیں, یہ غلط ہے. اس کی کنڈیمنیشن آپ کی طرف سے ہونی چاہیے. صورتحال بہت خطرناک ہو گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کو اس طرح سے مطلب جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مولوٹوف, جی یہ جو میں سمپل ورڈ میں کہہ دیتا ہوں کہ آگ کے گولے جو ہیں پھینکے جا رہے ہیں, تو ریاستی اداروں کے ساتھ اس طرح اسٹیٹ ٹکراؤ جو ہے وہ ریاست کے بہت خطرناک ہو رہا ہے اس وقت. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, بلکہ پی ٹی آئی کے بھی جو وہاں پہ عمران خان سمیت جو رہنما ہے مزید نقصان کی طرف نہیں سر. یہ دیکھیں, آپ کسی کو اس طرح سے پرووک کریں اور وہ آگے سے آگے اوبویسلی اگلا اگینسٹ اپنے لیے اپنی ڈھال کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا, تو کیا آپس میں ٹکراؤ کی تو بالکل گنجائش ہے ہی نہیں. عوام جب کھڑی ہو جاتی ہے تو ریاست کا وجود جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور میں ہوں کہ اس پوزیشن کے اوپر فوری طور پہ عدلیہ کو ان ایکشن ہونا پڑے گا. اس ساری افسوسناک صورتحال کے نتائج جو ہیں بہت برے نکل سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو فوری طور پہ انٹرفیئر کرنا ہوگا, اعلیٰ عدلیہ کو. اور میں ریکویسٹ کروں گا پی ٹی آئی کے بھی جو سب لوگ ہیں, اگر ان کے کارکن ہیں یا یہ نہیں ہیں, جو باہر کے ہیں یا ان کے کارکن ہیں, ان کو بڑی سختی سے روکنا چاہیے, کیونکہ اس طرح ریاست کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا, اور ہم تو پہلے ہی بہت مسائل کا شکار ہے پاکستان. سر, میں ہمیشہ سے ایک بات کرتی ہوں کہ آپ کی جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے نا, جو آپ کو پیغام پہنچاتا ہے, آپ اس کے کارکنان جو ہوتے ہیں نا, وہ منو ان جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں. اس ٹائم پر یہ ایک خطرناک صورتحال ہو چکی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. عمران خان کو منع کرنا چاہیے. ایک پیغام جیسے کل انہوں نے بھیج دیا کہ مجھے لے کر آنے لگے ہیں, آپ نے نہیں. ان کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں تھا کہ اس طرح سے آپ سو نہیں اور ہوش میں آؤ کہ آپ یہ حال کرنا شروع کر دو کہ آپ مولوٹوف مار رہے ہیں. یہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک نہیں ایگزیکٹلی نہیں, لیکن پرامن تو پھر کے بارے میں اب تو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کو ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے اس کے اوپر کہ پرامن رہیں, بالکل جاری کرنی چاہیے, شانت رہیں, یہ حرکتیں نہیں ہیں ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال کو اس وقت اس کو روکنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ جو سچویشن ہے یہ اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہاتھ سے آگے نکل گئی ہے. اس میں فوری طور پہ عدلیہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوری طور پہ انٹروین کرنا چاہیے, اور اس بدترین صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں بدترین صورتحال کو سنبھالنے کے لیے عدلیہ کو انٹروین کرنا چاہیے. عدلیہ ہی تو بلا رہی ہے اور وہ آ ہی نہیں رہی, وہ پیش ہی نہیں ہونا چاہ رہے. آپ بتائیں کیسے اب عدلیہ کریں؟ دیکھیں نا, میری بات سنیں, یہ بڑی کمپلیکس سچویشن بن گئی ہے بلانے پہ اور جانے پہ. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی وہ لوگ گئے ہیں, صبح پی ٹی آئی کے جو بکلا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں. اور ہم مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ ابھی تک جو آگ لگی ہوئی ہے, لاہور جل رہا ہے. صرف آپ زمان پارک کی بات نہ کریں, سارے راستے بند ہیں. اور میں جب آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں مغل پورہ کا برج کراس کیا تھا
جو کہ 6-7 کلومیٹر دور ہے زمان پارک سے. تو رات کو 10:30 بجے میری آنکھوں میں اور میرے ساتھ جو میرے دوست تھے ان کی آنکھوں میں وہ جلن ہو رہی تھی کیونکہ اتنی دور تک اس کے اثرات تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فوری طور پہ عدلیہ کو اگر گرفتار کرنا ہے عمران خان صاحب کو فوری گرفتار کرنے کا آرڈر دے, اگر ان کو کوئی ریلیف دینا ہے تو اس کو فوری ریلیف دے تاکہ یہ جو اس وقت یہ بڑی ورسٹ سچویشن ہے اس لیے ڈیفیوز ہو سکے. میں یہی آپ سے سجیشن مانگ رہی تھی کہ دیکھیں نا اس وقت یا آر یا پار اس طرح نہ کریں کیونکہ دیکھیں نا پنجاب حکومت بھی تلی ہوئی ہے کہ جی ہم نے رزلٹ لینا ہے. اور مجھے ایک اور بھی ڈاؤٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گرفتاری کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈر خوف کے لیے کیا گیا ہے سارا کچھ جو ہے ان کو تھکانے کی کوشش ہے. اگر ایسی بھی کوشش ہے واللہ عالم کہ ان کا کیا ہے, لیکن بظاہر جو مروزی حالات ہیں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے ورکرز کو ان کو تھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک ہے. اور عمران خان صاحب کو سن لیجئے, اور اگر عمران خان صاحب کو گرفتاری دینی تھی تو وہ کل ہی دے دیتے اور تاکہ یہ ڈیفیوز نہ ہوتا. لیکن آئی ڈاؤٹ کہ گرفتاری دینے کے بعد بھی یہ حالات ہونے تھے کیونکہ یہ ایسے ہی پلان ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم. سر تازہ ترین صورتحال ہم جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے جو رپورٹر ہیں ندیم خالد وہ موجود ہے, وہ وہیں موجود ہے زمان پارک کے پاس. ندیم بتائیے گا تازہ ترین صورتحال تو کافی ورسٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. جی بالکل, اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پولیس اور رینجرز کو ایک دفعہ پھر پیچھے ہٹنا پڑ گیا ہے. انہوں نے مار روڈ بھی کلیئر کر دیا ہے اور اس وقت زمان پارک بھی چھوڑ کر پولیس اور رینجرز وہاں سے اس وقت دھرم پورہ کی سائڈ پر پہنچ گئے ہوئے ہیں. جو پٹرول بم کی مختلف اطلاعات آ رہی ہیں کہ رینجرز پر اور جو پولیس اہلکار ہیں ان پر پٹرول بم جو ہے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کی طرف سے پھینکے گئے, جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر ان کو جی بتائیے گا ندیم. جس کی وجہ سے پولیس کو اور رینجرز کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے. اور صبح سے جو شیلنگ جاری تھی اور جس طرح پولیس اور ربڑ کی گولیاں بھی آج چلائی گئیں تو اس کی وجہ سے جو کارکن تھے وہ بہت زیادہ اشتعال انگیز ہو گئے تھے اور انہوں نے اسی وجہ سے جو ہے وہ پٹرول بم کا استعمال کرنا. مجھے بتائیے گا آپ کا جو رف آئیڈیا ہے اس وقت کتنے کارکن وہاں پہ ہیں زمان پارک اور اس کی سراؤنڈنگز میں؟ اس وقت جو ہے وکلا کی ایک ریلی جو ہے وہ جی پی او سے مار روڈ پر پہنچ گئی ہے جو کہ زمان پارک کچھ دیر تک پہنچ جائے گی. اچھا یہی پہ رکیے گا, رکیے کہ وکلا کی ریلی جو ہے کیا وہ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہی ہے عمران خان کو؟ جی بالکل, ان میں فواد چودھری جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور جو یہ سارا معاملہ اور جو پولیس کی جانب سے بہیمانہ طریقے سے 2 دن سے مسلسل شیلنگ جاری ہے, اس لیے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. اچھا ندیم مجھے بتائیے گا, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, مجھے بتائیے گا جو وکلا کی بات کر رہے ہیں ان کی ریلی آ رہی ہے اس میں کتنے لوگ ہیں آپ کا گیس؟ وکلا تقریباً 500 سے 600 وکلا ہیں جن کے پاس ڈنڈے بھی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب عمران خان کے گھر کے باہر پہرا دیں گے اور یہاں پر جو بھی اب پولیس اہلکار آئے گا اور رینجرز کے جو لوگ آئیں گے اب ان کو سب سے پہلے وکلا کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وہاں پر اگر میں آپ کو کارکنوں کی تعداد بتاؤں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ بھی اس وقت بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور مزید بھی تمام علاقوں سے جو پاکستان مجھے بتاؤ کہ آپ کے پاس لاہور ہائی کورٹ کی اپڈیٹ کیا ہے؟ کیونکہ اظہر صدیق اور فواد چودھری صاحب صبح ہائی کورٹ میں گئے تھے ریٹ پٹیشن میں, آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے تو؟ وہ جو درخواست ہے وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. کچھ دیر بعد جو ہے اس پر جب سماعت ہوگی تو اس پر فیصلہ جو ہے وہ آج کے دن ہی جاری کر دیا جائے گا. اس سے جو ہے وہ اب ایک تو پٹیشن اسد عمر کی طرف سے بھی کی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ گرفتاری اور پولیس کا جو ایکشن ہے اس پر اظہر صدیق کی طرف سے جو درخواست ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے, جس پر آج ڈائریکشن جو ہے وہ ہائی کورٹ جاری کر دے گی. اور اس کے بعد سی سی پی او لاہور کو بھی بلایا گیا, سی سی پی او لاہور کو بلایا گیا جی بالکل, اس میں جو ہے وہ ابھی جو جب سماعت کے لیے مقرر ہوگی کیونکہ وہ پارٹی ہیں اس میں سی سی پی او لاہور کو اور آئی جی پنجاب کو اظہر صدیق کی جانب سے پارٹی بنایا گیا ہے. ان کو کورٹ جو ہے وہ آرڈر کرے گی, آ کے ان سے پوچھے گی کہ وہ یہ پولیس ایکشن جو جاری ہے اس وقت اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیوں اس قدر جو ہے شیل برسائے جا رہے ہیں اور لاہور میں اور ملک میں جو افراتفری کا اس وقت ماحول بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر اس وقت حالات یہ ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا کہ ملک بھر میں پی ٹی آئی کے ندیم میری بات
بات سنیے گا، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اب وکلا کی بھی ریلی آ رہی ہے اور وہاں پہ موٹولوف جو ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بم جو آگ کے گولے برسائے جا رہے ہیں وہ وہاں سے رینجرز بھی چلی گئی، پولیس بھی چلی گئی، تو سچویشن کوئی سلجھتی نظر نہیں آ رہی ہے وہاں پر۔ اگر وکلا آ کے ریلی کی صورت میں بیٹھ جاتے ہیں اور پہلے بھی کارکنان ہیں تو سیکیورٹی کے حوالے سے کیا بندوبست کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے جو ہے وہ پولیس اور رینجرز کو جو حکمت عملی ہے وہ مکمل طور پر اب تبدیل کرنا پڑے گی، کیونکہ وکلا کا سامنا کرنا جو ہے وہ پولیس کے بس میں بالکل نہیں ہوگا، اور نہ ہی آئی جی پنجاب کے یہ بس میں بات ہوگی کہ وہ وکلا پر جو ہے وہ شیل برسائیں یا ان کے خلاف جو ہے ربڑ کی گولیاں چلائیں، کیونکہ وکلا جو ہے وہ پھر ملک بھر سے ان کی تنظیمیں وہ ندیم مجھے دیکھیں بہت افسوسناک واقعہ، ایگزیکٹلی۔ بہت شکریہ ندیم خالد، ہمیں سچویشن سے آگاہ کر رہے تھے، وہ وہاں موجود ہیں کل سے۔ جس بات کو ہم رو رہے تھے وہی نوبت آ گئی، آپ پولیٹیکل کیوس پیدا کیا گیا جو آرام سے گرفتاری ہو سکتی تھی یا ان کو وہ دیا جا سکتا تھا۔ جڑی ہوئی ہیں وہ ریلی صرف وکلا کی ریلی نہیں ہے سر، آپ ابھی یہ چیز کو انٹینسٹی جانیں کہ یہ جو وکلا کی ریلی آئے گی، وکلا میں سے کسی ایک کو بھی ہوتا تو وہ اتنا زیادہ کیوس کریٹ کرتے ہیں، بالکل بھی افہام و تفہیم کی طرف وہ نہیں آ رہے۔ آپ سوچیں تنظیمیں اٹھ جائیں گے، تنظیمیں اٹھ جائیں گی سر وکلا کی۔ میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ اس میں افہام و تفہیم کی اب جب ہم بات کرتے ہیں، ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ڈیفینیٹلی اس میں عدلیہ کو انٹروین کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی جو بات کر رہے تھے، اس میں اگر عدلیہ نے ڈیلے کیا تو میں ان کو قصوروار تو نہیں ٹھہرا سکتا، لیکن یہ خانہ جنگی کی آگ پھیل جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمن یا ریاست دشمن جو عناصر جو چاہتے ہیں یا ہمارے باہر جو دشمن بیٹھے ہیں۔ مجھے آپ کی سجیشن جو ہے بڑی اچھی لگی کہ ابھی عدلیہ کی جانب سے یہ بات کر دینی چاہیے، یا تو گرفتاری عمل میں آ جائے یا پھر آپ اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آپ ڈیسائیڈ۔ پاکستان کے اسپیشلی لاہور کے نہیں، صرف پاکستان کے، کل آج تقریباً 24 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، پاکستان کے حالات بہت سنگین ہیں سیاسی طور کے اوپر۔ آپ یہ سوچ لیجئے، میں اس بات میں نہیں جاتا کہ وہ وارنٹ جو ہے غلط ہے یا وہ پولیس غلط ہے یا صحیح ہے، سن لیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو ڈیسیژن لینا ہے فوری لیجئے۔ یہ مائنڈ میں رکھیے کہ وہ جو جس شخص کو عمران خان کو مطلب اس کے گھر کے باہر یہ ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ہیومن رائٹس بھی بول رہی ہے، پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ بھی ہمیں کر رہا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے بات یہ ہے کہ چونکہ وہ پہلے بھی سیلیبریٹی رہ چکے ہوئے ہیں اور سب بی بی سی ہو، کسی بھی چینل میں ہو، CNN ہو، کسی بھی الجزیرہ میں ایگزیکٹلی ان کی جانب سے عمران خان کی کوئی خبر بھی جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیلی کاسٹ نہ کریں۔ اس ٹائم پر بھی ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے، عالمی میڈیا بھی ہم لوگوں کے اوپر ہی نظریں گاڑے ہوئے وہ ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے۔ وہ ہنسنے والی بات ہے نا ایک طرح سے کہ ہنسی جا رہے کہ یہ کیا کرتے جا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھوں پائی بات کریں گے۔ ہماری بات بیچ میں رہ گئی تھی زلمے خلیل زاد کی، اس کے اوپر بات کریں گے، اور پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے جو انہوں نے بات کی ہے۔ ایگزیکٹلی ہم یہ بات کریں گے، بریک ایک وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائے گا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو۔ ناظرین، زمان پارک ایک میدان جنگ سا جو ہے وہ سما پیش کر رہا ہے، سچویشن کوئی سلجھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس نے کوئی بھی کارروائی کرنے کی اس وقت تک کہہ دیا ہے کہ نہیں کریں گے، کیونکہ PSL کا میچ ہے، جب PSL کا میچ ختم ہوگا اس کے بعد کوئی کارروائی کی جائے گی۔ لیکن حکومتی ذرائع کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم عدالتی حکم پر عمل درآمد ضرور کروائیں گے۔ کیسی سچویشن ہے اور کس طرح سے عمل درآمد کیا جائے گا، کیا اسی طرح اتنی کیوس سی سچویشن میں کس طرح سے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ کام کریں گے، کیونکہ وکلا کی بھی ایک بڑی 500 کے قریب ریلی ہے وہ وہاں موجود ہے، پہنچ چکی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیشل ایڈوائزر ٹو PM پرائم منسٹر شیخ قیصر صاحب، مزید انہی سے جانتے ہیں کہ وہ کیا لاہے عمل اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی شیخ صاحب، جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں کل دوپہر 3-4 بجے سے لے کر اب تک، اور لاہور جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا میدان جنگ بنا ہوا ہے، کیسے دیکھتے ہیں حالات کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس میں قصوروار ہے یا پھر عمران خان کے جو ورکرز ہیں وہ قصوروار ہیں؟ کیسے صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ صاحب، آپ کو آواز سن پا رہے ہیں میری؟ جی
نہیں میرے خیال اس ہاں جی وہ دوبارہ رابطہ بحال ہوتا ہے تو ان سے بات کریں ایگزیکٹلی. نہیں دیکھیں نا ہم وہی بات کر رہے میں وہی بات کر رہی ہوں. پولیس نے چونکہ مال روڈ بھی ہمارے جو رپورٹر تھے ندیم خالد وہ بھی بتا رہے تھے کہ کلیئر کروا لی بھی ہے, وہ اسی مقصد کے لیے کلیئر کروائی پولیس نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے نہیں کلیئر کروائی ہے, وہ ورکرز نے پولیس کو پیچھے دھکیلا ہے. نہیں انہوں نے کہا تھا وہ کلیئر کروائی بھی, میرے خیال سے پی ایس ایل کی وجہ سے کلیئر کروا دی ہوگی. چلے وہ بھی کروا لی, لیکن آپ یہ بات جو ہے اس وقت جو ہے اگر ہمارے وہ رپورٹر صاحب جی شیخ صاحب نہیں وہ ابھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں جی اچھا میری بات سنیں کہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, ہم پاکستان کی سوورنٹی کی بات کر رہے تھے. ابھی مجھے جو سب سے بڑی بات جو لیٹ نائٹ میں نے دیکھا جب ورلڈ میڈیا کے اوپر ظلم خلیلزاد کا جو چلا, کنسرن تو ان کو ہو سکتا ہے ایز اے فرینڈ آف پاکستان, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیرنس جو ہے یہ کلیئر نظر آ گئی, کیونکہ ظلم خلیلزاد جو ہیں اسپیشل انوائے ہیں یو ایس گورنمنٹ کے ساؤتھ ایشیا کے. تو جب انہوں نے کہا کہ جی آپ الیکشنز جو ہیں جون تک کروا دیجئے, اس کے بعد انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی عمران خان کی جو ایگزیکٹ جملہ تھا کہ arresting عمران خان will only deepen the crisis, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کا حل میں آپ کو دے دیتا ہوں, یا یہ آپ اس کا حل یہ ہے کہ جی جون میں الیکشن سارے کروا دیے جائیں, عام انتخابات جسے کہتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل جو پارز ہیں یا پارٹیز ہیں دے شوڈ سٹ ٹوگیدر, اور اس کے بعد وہ جو اسپیسیفک پلان تیار کریں کہ جس میں کنٹری کو پاتھ آف اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جایا جائے. اچھا سیکیورٹی اور پراسپیرٹی کی بات کی جائے, وہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ تو بات کر سکتے ہیں, آپشن دے سکتے ہیں, لیکن مجھے اس میں سے بو ایک یہ آتی ہے کہ وہ اسپیشل انوائے ہیں امریکن گورنمنٹ کے, اینڈ ہی از ویری انفلوئنشل پرسن, اور وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن پالیسی کو ڈیفلیکٹ کرتا ہے ان کا بیان. اچھا ہم اگر دوسری طرف آئیں, سوورنٹی کی بات کرتے ہیں ہم اسے جسے خود مختاری کہتے ہیں ہم, تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی آزاد ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک بات ہوتی ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک کا بندہ جو ہے ان کی سوورنٹی کے اندر جو ہے ان کی خود مختاری میں دخل دے. لیکن یہ ہم نے آج حالات ایسے کر دیے ہیں کہ یہاں پہ ظلم خلیلزاد کیا اور بہت سے لوگ جو ہیں ایگزیکٹلی بولیں گے جو معاملات ہماری لیڈرشپ نے طے کرنے تھے, ہمارے اداروں نے طے کرنے تھے, وہ کوئی اور ہمیں مشورہ دے رہا ہے کہ آپ یہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم جو ہے ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن, اس کو اس طرح سے رگیدا گیا ہے, اس کے اندر اتنے ٹانکے لگائے گئے ہیں کہ اس کو ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنے یوز کے لیے اس کو مس یوز کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ اسے کہتے ہیں معاہدہ عمرانی, وہ ساری قوتوں کو بیٹھنا پڑے گا, جس میں ہماری جوڈیشری بھی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے, دانشور جو ہیں, سوڈو دانشور نہیں, جو اصل دانشور ہیں وہ بھی بیٹھیں, مختلف طبقات بیٹھیں, اور اس میں پاک فوج کا جو ہے وہ بھی انٹیک ہو, اور اس کے بعد ہمیں ایک نیا معاہدہ عمرانی معاہدہ طے کرنا پڑے گا, اور جس کو ہم آئین پاکستان کہیں گے, وہ دستاویز جو ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ جسٹس جو ہے سب کے لیے ایک ہو, رول آف لا کو اتنی سختی سے انشور کیا جائے کہ جو عمرز لا پہ چلتے ہیں, جن کو ہم کافر کہتے ہیں, ہم وہ اس لا پہ چلیں. تو میرے خیال میں اس کے لیے بھی سفر بہت طے کرنا پڑے گا, اور لوگوں کی جو ہے کانسنٹ چاہیے ہوگی, کیونکہ یہ میں I'm using the word کہ جیسے مینڈک کو اگر آپ رکھ دیں ایک کسی ٹوکری میں تو آپ ان کو کیری نہیں کر سکتے, ایک کو ڈالیں گے دوسرا نکل آئے گا. اسی طرح پاکستان میں I'm sorry کہ I'm using this sentence, تو اسی طرح سے ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو راستہ ہے اور ان کے بیانات ہیں, ان کی پالیسیز ہیں, وہ ڈیفرنٹ ہیں. لیکن افسوسناک بات ہے کہ جو کچھ لاہور میں آج ہو رہا ہے یہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا, ویسے ہی اوائڈ کیا جا سکتا تھا جیسے سانحہ ماڈل ٹاؤن کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے سانحات جو ہوئے ماضی میں ہوئے, ان کے کلپریٹس کو نہیں پکڑا گیا, ان کو نشان عبرت نہیں بنایا گیا,
تو اس کے بعد تبھی ہسٹری یہ ریپیٹ ہو رہی ہے ایگزیکٹلی. میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلوں سر، اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس طرح سے یہ معاملات ہیں اور یہ گرفتاری کا معاملہ ہے، لاہور کی جو صورتحال ہوئی ہوئی ہے اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے. اب اجلاس میں کیا آپ نکالتے ہیں، اس میں سے کیا آپ کر سکتے ہیں، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، بٹ اس ٹائم پر جو سلسلہ چل چکا ہے وہ اجلاس پہلے کر لینا چاہیے تھا، لاہ عمل پہلے ایگزیکٹلی تیار کر لینا چاہیے تھا کہ یہاں پہ سچویشن جو ہے پہنچتی. اور یہ جو ریاست کے اگینسٹ اس طرح سے کارکنان کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی باہر آ کر نکل کر بات کرنی پڑ رہی ہے ان سے. پولیٹیکل گینز کے لیے کسی نے بھی پاکستان سے کم نہیں کیا. I'm sorry کہ کل شام کو جب میاں شہباز شریف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ میرے خیال میں ان کا سٹیٹس جو ہے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارا گھر ہے ایک دفعہ بتا بھی دینا ناظرین، ریاست ماں ہے، مطلب وہی پولیٹیکل وہ جو اوپوننٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا وہ وقت نہیں تھا وہ بات کرنے کا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو کچھ نہ کہیں، لیکن وہ وقت نہیں تھا کیونکہ اس وقت تک لاہور میں آگ لگی ہوئی تھی جو اب بھی لگی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے رول بڑا ڈیسائسو، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں ڈیسائسو رول اس وقت جوڈیشری کا ہے. دے شوڈ ناٹ ویسٹ دا ٹائم کیونکہ وکلا کی جو کمیونٹی آ گئی ہے ان کے سامنے. اور میں سمجھتا ہوں ریاست کا فیلئر ہوا. یہ ایک جو وارنٹ تھا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اس کو ایمیکیبلی بھی ٹیکل کیا جا سکتا تھا. عمران خان کے ساتھ خواجہ حارث، اظہر صدیق اور دوسرے بہت بڑے بڑے وکلا ہیں، علی ظفر صاحب بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے جو آفیسرز ہیں وہ اگر اوور ڈوئنگ نہ کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو طے کرتے، گرفتاری کی کوشش جو ان سے کی جاتی، تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا کیوس نہ پیدا ہوتا. لیکن اس سے پہلے بھی تو اسلام آباد کی جو پولیس آئی تھی وہ اتنا بڑا کیوس تب بھی نہیں ہوا تھا جتنا اب کر دیا گیا. وہ چلے گئے تھے تو یہ بھی آپ کو مطلب کہ ابھی یہ ڈیٹ تو نہیں ہے ان کی پیشی کی. یہ بات آپ نے کی نا، مطلب لگتا یہ ہے کہ ڈیلیبریٹلی یہ حالات پیدا کیے گئے ہیں. مطلب میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا ہوں، آپ نہیں دے رہے ہیں، ہاں درست ہے، ظاہری بات ہے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے لیکن جو آپ نظر آتا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو اب صورتحال ہے اور آپ کی نظر دیکھ رہی ہے، بینگ اے جرنلسٹ آپ کی نظر دیکھ رہی ہے، اب وہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پہ آنکھیں بند کر لیں، مون لیں، بات بھی نہ کریں. یہ نگران حکومت پیرول پہ ہے، مرکزی حکومت کے، وفاقی حکومت کے، اور ان کا مین موٹیو یہ تھا کہ حالات اتنے خراب کر دیے جائیں کہ اس کا بینیفٹ جو یہ اٹھا سکے. کیونکہ پولیٹیکل گراؤنڈز میں دے آر دا لوزرز جو لگ رہا ہے ہمیں. ویسے تو گاڈ نوز کے ووٹرز کس کو ووٹ دیں گے، اور یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. اور مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہی اس کا مطلب اس سب کیوس کا، پولیٹیکل کیوس کا، مار پیٹ کا، آگے لاہور کو ایک مطلب ایک آگ میں جھونکنے کا مقصد یہی نظر آ رہا ہے. اس میں بالکل دیکھیں گرفتاری کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، بے نظیر بھٹو کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، نواز شریف کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو وائی ناٹ عمران خان؟ ان کا مقصد ہی نہیں تھا اس کو گرفتار کرنا. یہی ایک بات ہے کہ جب اتنے بڑے لیڈرز نے اپنی گرفتاری دے دی تو گرفتاری دینے میں حرج ہی نہیں کیا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنے ضد پر ہیں. میں سناتا ہوں آپ کو. بھٹو صاحب کو جو اریسٹ کیا وہ ایک ڈکٹیٹر نے اریسٹ کیا، جنرل ضیاء الحق نے. ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگایا، پہلے ان کو کورٹ نے پکڑا 77 میں، اور سپتمبر میں ان کی بیل ہو گئی، جسٹس ہمدانی نے لاہور ہائی کورٹ میں لے لی. وہ ملتان گئے تو ان کے پیچھے لاکھوں لوگ تھے. سوری، وہ جب ڈکٹیٹر نے دیکھا کہ یہ تو بہت پاپولر ہے، اس کو پھر اس کے اوپر ایک فیبریکیٹ کیا گیا کیس جس میں اس کا نام پہلے ڈالا گیا تھا، اس کو قتل کیس میں پکڑ لیا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے. محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب اریسٹ کیا گیا، ان کے اوپر ایلیگیشن نواز شریف نے لگائے کہ یہ کرپشن تھی ان کی، ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر ان کو پکڑا. اچھا، نواز شریف لکی تھے کہ جو جتنی دیر سے 2 دفعہ پرائم منسٹر رہے، ان کو اریسٹ نہیں کیا کہ ان کے اوپر واقفان حال کا دست شفقت تھا. اس کے بعد جب ہم آگے آتے ہیں تو میاں نواز شریف جب 2007 کے بعد آتے ہیں، ایک ڈیل کر کے گئے، اس کے بعد واپس آتے ہیں. تو اس کے بعد جو 2017 میں گورنمنٹ جب ان کی ختم ہوئی یا ان کو نااہل قرار دیا گیا، تو میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کی صاحبزادی کو کرپشن کے اوپر پکڑا گیا. یہ بات مطلب جو ہے ویورز کو یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کرپشن کے کیسز پہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ پکڑا گیا. اچھا، اگر اب عمران خان کو بھی آپ نے پکڑنا ہے، محترم جج صاحبہ کو اس پہ
تو یار پکڑے نا آپ نے سر اس پورے کے ملک میں توشہ خانہ پہ پکڑ رہے ہیں نا, وہ بھی تو توشہ کرپشن خانہ والی میں بات تو ہے ڈیٹ کہ 18 تک کیٹیگری ہے, میں فال کرتا ہے. توشہ خانہ میں 18 تک ان کو ملی ہوئی ہے ریلیف, تو یہ تو 16 تک ملی ہوئی ہے, تو پھر ابھی کیوں پکڑنے آ گئے؟ پھر یہی تو بات ہم کر رہے ہیں. پیشی بھی تو نہیں دے رہے نا, مسئلہ ارے پیشی پہ بابا, مطلب سماعت پہ پیش نہیں ہو رہے ہیں, میرا کہنے کا وہ مطلب جو ہے نا, اب وہ جو وارنٹ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ ان کو انشور کریں کہ وہ آئیں. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت یاد رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.